बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है तूफानी रात, एपिसोड नंबर 3। नजमा ने कहा, क्या आप मुझ में भी ऐसी ही खूबियाँ देखना पसंद करेंगे जो कि आपकी पहली बीवी में है? मीर साहिब हंस दिए। फिक्र न करो नजमा, मैं तीसरी शादी कभी नहीं कर सकता। नजमा ने मुंह बनाकर कहा, मर्दों का क्या एतबार। मीर साहिब ने नजमा को अपनी आगोश में लेकर उसका मुंह चूमा। मैं तुमसे वादा करता हूँ नजमा, के सिवाय तुम्हारे और किसी की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। और फिर मेरी उम्र का तकाजा भी यही है कि मुझे तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए। नजमा ने मीर साहिब से अलग होकर कहा, मर्द 80 की उम्र में भी शादी कर लेता है। मीर साहिब बोले, मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। मोहब्बत अगर इंसान को खुशी देती है तो उसे बहुत जल्द हलाक भी कर देती है। बहरहाल इन बातों को छोड़ो और अब मेरी आगोश में आ जाओ। इससे पहले कि नजमा कुछ नाज नखरे करती, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। खादमा ने आकर कहा, जी असलम साहिब आए हैं। मीर साहिब ने चौंक कर कहा, कौन असलम? नजमा घबरा गई। कोई नहीं, आप जरा अंदर चले जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आप थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाइए। मीर साहिब जल्दी से दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वो केवड़ की झड़ी से देखते रहे। खादमा के जाने के बाद अचानक दरवाजा खुला और सामने असलम नमूदार हुआ। असलम जो कि मीर साहिब का बेटा था। मीर साहिब धक से रह गए, उन्हें पसीना आया। असलम ने अंदर आते ही नजमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे भूसा दिया और सोफे पर बैठकर नजमा से बातें शुरू कर दी। ये वही हाथ था जिसे थोड़ी देर पहले असलम के बाप ने चूमा था। नजमा घबराई हुई थी मगर बड़ी खुंदा पेशानी से असलम से हम कलाम थी। असलम कहने लगा, मैं आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोलने आया हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सिर्फ आज ही से नहीं बल्कि एक मुद्दत से तुम्हारे कदमों पर निछावर होता रहा है। हकीकत यह है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी चचाजाद से कराना चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर उससे शादी किस तरह कर सकता हूँ? नजमा परेशान हो गई। तुम कितने नादान हो असलम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैंने कसम खा रखी है कि शादी कभी नहीं करूंगी। फिर तुम क्यों खामखा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? मेरी मानो जहाँ माँ बाप कह रहे हैं वहीं शादी कर लो। असलन जोश में आकर कमरे में टहलने लगा। हरगिज़ नहीं, मैं कभी ये शादी नहीं कर सकता। मैं कोई बेल नहीं, इंसान हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करने का पूरा हक है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। नजमा कहने लगी, मगर ये तो उसी सूरत में हो सकता है जबकि मैं भी तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। तो क्या तुम तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरी तैयारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मैंने उम्र भर कुंवारी रहने की कसम खा रखी है। मैं कभी शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? नजमा ने सिगरेट सुलगाया, उठकर असलम के करीब आई, उसके कंधे पर बड़ी मोहब्बत से हाथ रखा और मुलायमत से बोली, असलम तुम अभी बच्चे हो, बड़े भोले और मासूम हो। माना कि तुम इश्क करने लगे हो और शराब भी पीते हो और बड़े ही चालाक बनते हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी के मकतब में अभी तुमने पहला कायदा भी खत्म नहीं किया। तुम्हें चाहिए कि जी लगाकर पढ़ाई करो, माँ बाप की अताअत करो, उनकी खिदमत करो, उनके हुक्म। असलम ने नफरत से सर झटक कर फिक्रा काट दिया। मैं तुमसे शादी की बात करने आया हूँ, तुमसे मौलवियों जैसी नसीहतें सुनने नहीं आया। इतने खूबसूरत होंठ और आंखें रखकर तुम किसी को नसीहत नहीं कर सकती। नजमा अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई। ये नसीहत नहीं असलम, बल्कि तुम्हारी भलाई की बातें हैं। जहन्नुम में जाए ऐसी बातें। मैं तुमसे मोहब्बत करने आया हूँ, अहलाक जलाली का दर्स लेने नहीं आया। उसके बाद असलम ने मफरल उठाकर गर्दन के गिर लपेटा, सिगरेट को जोर से रागदार में मसला और बाहर निकल गया। मीर साहिब दूसरे कमरे में कबाड़ के साथ लगे ये तमाशा देखते रहे और सारे मुकालमे सुनते रहे। उन्हें कभी ख्वाब में भी ये वहम नहीं गुजर सकता था कि असलम इनका बेटा, असलम इस औरत के इश्क का दम बढ़ रहा होगा जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं, बल्कि जिससे इनकी शादी की बातचीत तय हो गई है। असलम के जाने के बाद वो बाहर आए। नजमा ने शर्मसारी से सर झुकाया। मीर साहिब चुपचाप सोफे पर बैठे। नजमा ने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, असलम नादान है। मैंने इसलिए कभी आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि बच्चा है।
خود بخود سمجھ جائے گا، کیونکہ میں تو اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ جب سے کلب میں آنا شروع ہوا مجھ سے گاہے بہائے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نہ ہی کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ میر صاحب عائشہ سے بولے، تم نے مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف یہ سوچ کر چپ رہی کہ بات کرنے والی نہیں۔ کس منہ سے آپ سے کہتی کہ آپ کا بیٹا مجھ سے عشق کر رہا ہے؟ مجھے شرم آتی تھی، جبکہ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ میرا خیال تھا کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ سمجھ جائے گا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میر صاحب کے گلے میں باہیں ڈالی اور جھوٹ موٹ کے آنسو آنکھوں میں لا کر بولی، مجھے معاف کرے، میں نے آپ کو دکھ دیا، اس کی مجھے بڑی شرمندگی اور افسوس ہے۔ آئندہ کبھی میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میر صاحب پر گہری سنجیدگی طاری تھی، لیکن اسلم کو کیسے الگ کیا جائے؟ اس نے ہمارے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ تم اس کی طبیعت سے واقف نہیں، وہ ہماری بدنامی اور تباہی کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ نجمہ نے میر صاحب کی پیشانی چوم کر کہا، آپ نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس کی پہلے شادی نہیں کر سکتے؟ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میر صاحب اٹھے، نجمہ کو گردن پر جھک کر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ نجمہ انہیں چھوڑ کر باہر تک آئی۔ میر صاحب کو رخصت کر کے نجمہ خود گاڑی میں بیٹھی اور سیدھی کلب میں آئی۔ یہاں آ کر اس نے پرویز کو ساری بات بتائی۔ پرویز نے بڑی تشویش کا اظہار کیا، تم سے بڑی غلطی ہو گئی، تمہیں اسلم کا معاملہ پہلے ہی دن میر صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اب خطرہ ہے کہ پوری طرح پھنسا ہوا شکار کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ نجمہ نے خاتون میں ہاتھ پھیر کر کہا، خیر ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے میر صاحب کو مطمئن کر دیا تھا، اس کے علاوہ وہ میری محبت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا محال نہیں۔ میرا میر صاحب نے گھر جا کر گرم پانی سے غسل کیا، سگریٹ جلایا اور اپنے پلنگ پر بیٹھ کر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی بیگم بھی قریب بیٹھی تھی، اسلم کا سویٹر بن رہی تھی۔ میر صاحب نے اسلم کے بیاہ کی بات شروع کی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، امتحان پاس کر لے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں بیگم، میں اس کام کو جلدی کر دینا چاہتا ہوں، زمانہ بڑا خراب ہے، آج کل لڑکیاں بہت کم اور لڑکے بہت زیادہ اور بہت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا خیال ہے کہ اسلم سلمہ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا؟ بیگم نے منہ لٹکا کر کہا، خیال تو نہیں کہ وہ راضی ہو، کیونکہ اس نے ایک بار مجھ سے دبی زبان میں کہا کہ میں سلمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور سلمہ بھی اپنی بچی ہے، اسلم انکار نہیں کر سکے گا۔ اچھا تو صبح اس سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد بیگم سو گئے، لیکن میر صاحب کتنی دیر تک جاگتے رہے۔ دوسرا دن اتوار تھا۔ میر صاحب نے اسلم کو ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بلایا اور شادی کی بات شروع کر دی۔ اس وقت وہاں بیگم اور میر صاحب دونوں موجود تھے۔ انہیں اس بات پر میر صاحب ہر حالت میں اسلم کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس سے زیادہ سروکار نہیں تھا کہ اسلم سلمہ سے شادی کرتا ہے یا کسی دوسری عورت تھے۔ وہ تو سوائے نجمہ کے دنیا کی ہر عورت سے سلمہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو اسلم چپکے سے اپنے باپ کی گفتگو سنتا رہا، پھر عائشہ سے بولا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میر صاحب نے پوچھا۔ اسلم خاموش ہوا۔ بولتا کیوں نہیں؟ جو دل میں ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتا؟ اسلم نے کہا، میں سلمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف کیوار کے ساتھ لگی سلمہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب یہ جملہ اس کے کان میں پڑا تو دل تھام کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آئے اور پلنگ پر گر کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ بس مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر کسی دوسری جگہ تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اس شہر میں تو کئی ایک شریف گھرانے کی لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک کو میں بخوشی اپنی بہو بنا کر گھر لا سکتا ہوں۔ میں کسی عورت سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ میر صاحب نے غصے سے کہا۔ اسلم نے غصے سے کہا، آپ مجھے شادی پر کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں شادی کے خلاف ہوں۔ میر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تھپڑ اسلم کو مارا اور گرج کر بولے، کمبخت بکواس کر رہا ہے اور راتوں کو اس فاحشہ کلب والی عورت کے گھر جا کر شادی کی درخواستیں کرتا ہے، اور یہاں کہتے ہو کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے؟ جس میدان میں تم نے ابھی قدم رکھا ہے میں اس کی اینٹ اینٹ سے جانب ہوں۔ اسلم تو حیران رہ گیا، بیگم بھی حیران رہ گئی کہ یہ شگوفہ کیسے کھل اٹھا۔ بیگم نے کہا، آخر وہ کون ہے جس نے میرے بچے پر ڈورے ڈال رکھے ہیں؟ آپ نے پہلے مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ میر صاحب نے کہا، کس منہ سے ذکر کرتا؟ اس حرام زادے کو تو ذرا خیال نہیں، ذرا شرم نہیں،
سن رکھو، اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے ہماری مرضی کے مطابق شادی نہ کی تو میں تمہیں نہ صرف یہ کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا بلکہ زندگی بھر تمہارا نام نہیں لوں گا۔ اسلم نے کوئی جواب دینے کی بجائے چپکے سے اپنا کوٹ اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور باہر نکل گیا۔ بیگم نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ جہاں قسمت لے جائے۔ بیگم نے روتے ہوئے میر صاحب کا بازو تھاما۔ خدا کے لیے میرے بچے کو واپس بلائیں، وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گا، اسے گھر سے مت نکالیں۔ بیگم، میرے لیے وہ مر چکا، اگر تمہیں اس کا زیادہ درد ہے تو تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اتنا کہہ کر میر صاحب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بچے کو آوازیں دی مگر وہ وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ سلمہ بھی روتی ہوئی اور بیگم کو تسلیاں دیتی رہی۔ دونوں عورتیں کتنی ہی دیر تک کمرے میں ایک دوسرے سے لگ کر آنسو بہاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اسلم گھر واپس نہیں آیا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بیمار ہو گئی۔ سلمہ بھی غم سے نڈال تھی۔ اسے دوہرا غم تھا، ایک تو اسلم کے بچھڑنے کا اور پھر دوسرا اس بات کا کہ اسلم سلمہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اسی سے دور رہنے کے لیے وہ گھر چھوڑ گیا ہے۔ میر صاحب کو بھی تھوڑا سا صدمہ تھا مگر آخر وہ مرد تھے، انہوں نے دل پر نہ لگایا۔ اس کے علاوہ ان کا بیٹا ان کا رقیب بھی تھا۔ ان کی بیگم نے ان سے بہتر رونا رویا کہ کسی طرح ان کے بچے کو گھر میں واپس بلا لیں، لیکن میر صاحب ہر بار یہی کہتے کہ انہیں خود اس کا علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے علاوہ وہ گستاخ ہے، اس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اسے کبھی اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، آئندہ کوئی مجھ سے اسلم کی بات نہ کرے۔ بیگم بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس صدمے نے اسے بستر پہ گرایا۔ سلمہ 24 گھنٹے ان کی خدمت کرتی رہتی۔ اسلم گھر سے نکل کر سیدھا اپنے ایک دوست کے گھر گیا، اسے کچھ روپیہ بطور قرض لیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ چوتھے دن اسے دفتر میں کام ملا، وہ سیدھا ایک ہوٹل میں آ کر رہنے لگا۔ میر صاحب کا راستہ کسی حد تک صاف ہو گیا تھا۔ انہوں نے نجمہ کو جا کر بتایا کہ اسلم کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس اتنے روپے نہیں ہوں گے کہ وہ نجمہ ایسی عورت کے عشق کا بوجھ اٹھا سکے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ایک مہینہ گزرا، اسلم نجمہ سے بالکل ملنے نہ آیا، ورنہ ہر دوسرے دن وہ اس کے پاس آ کر محبت کا اظہار کیا کرتا۔ اس دوران میر صاحب کھلے بندوں ہر روز شام کو نجمہ کے پاس آتے، رقص و سرور کی محفلیں برپا ہوتی، ساغر و پینا کا دور چڑھتا، محبت کی طویل ہم آغوشیاں ہوتی اور میر صاحب واپس گھر چلے جاتے۔ 1.5 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن نجمہ اپنی کوٹھی میں بیٹھی شام کے وقت سنگھار کر رہی تھی۔ میر صاحب ابھی نہیں آئے تھے کہ اسلم اندر آیا۔ نجمہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی، اس کے کپڑے معمولی قسم کے تھے، چہرہ بھی پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ نجمہ نے بظاہر مسکرا کر پوچھا، اتنے دن کہاں رہے؟ اسلم نے زبان ہونٹوں پر پھیر کر کہا، نجمہ تمہیں شاید معلوم نہیں میں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ کیسے؟ نجمہ نے بھولپن سے پوچھا، جیسے کچھ معلوم نہیں، صرف تمہاری خاطر۔ لیکن وہ کیوں؟ میرے ماں باپ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے جس کو میں پسند نہیں کرتا، انہوں نے مجھے تمہارا تانا دیا۔ میں حیران ہوں کہ والد صاحب کو میری اور تمہاری اس رات کی باتوں کا کیسے علم ہوا؟ کیا تم نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ نجمہ نے سوچ کر کہا، صرف پرویز سے میں نے یوں ہی ذکر کر دیا، بس اسی ذلیل نے آگے بات کر دی ہوگی۔ بہرحال اب میں آزاد ہوں نجمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور صرف تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں پہلے کی طرح ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں لیکن میرا دل اسی طرح تمہاری محبت سے لبریز ہے۔ میں ایک جگہ ملازم ہو گیا ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں ساری عمر تمہارے لیے محنت کروں گا، تمہیں حلال کی روزی کما کر کھلاؤں گا۔ نجمہ نے مسکرا کر اسلم کے گال تھپتھپائے، برخودار تم خیالی جنت میں پھر رہے ہو، میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی جہنم میں نہیں ڈال سکتی، تم اگر ساری عمر بھی شب و روز محنت کرو تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے، بہتر یہی ہے کہ اس خیال کو بھول جاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس جا کر ان کی خدمت کرو۔ اسلم نے نفرت سے کہا، میرے گھر والوں کا ذکر میرے سامنے بالکل نہ کرو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، تم اپنی بات کرو، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نجمہ نے سر اٹھا کر کہا، اگر تم صاف صاف جواب سننا چاہتے ہو تو سن لو، میں تم سے زندگی بھر شادی نہیں کر سکتی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر مت آنا۔ اسلم بھوچکا سا ہو کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اسے نجمہ سے اس قسم کے سنگ دلانہ جواب کی قطعی امید نہ تھی۔ وہ پانی سے شرم سے پانی پانی ہوا، لیکن اب وہ وہاں ایک پل کے لیے بھی کھڑا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے نجمہ کا بازو پکڑ کر زور سے اسے جھٹکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں جاتا ہوں لیکن اتنا یاد رہے کہ ایک دن تمہیں اپنے الفاظ پر پچھتانا ہوگا۔ اس کے بعد اسلم تیزی سے باہر نکل گیا۔ نجمہ کو کچھ خوف سا ہوا مگر پھر وہ اپنے آپ میں آئی، اس نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور خادمہ سے کافی کی پیالی لانے کو کہا۔
رات کو میر صاحب آئے تو نجمہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ میر صاحب بھی کچھ پریشان ہوئے اور کسی سوچ میں پڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے مارنے پر اتر آیا ہے، میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ نجمہ نے اداس ہو کر کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کیوں نہ کچھ دن پہاڑ والی کوٹھی پر جا کر گزاریں، جب تک یہاں معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے اسلم کو بھی ہماری عدم موجودگی میں عقل آ جائے۔ میر صاحب بولے، لیکن کہیں میرے بھی چلے جانے سے اسے شک تو نہ پڑے گا؟ کیوں؟ آپ کہہ دیں کہ حیدرآباد یا کراچی دورے پر جا رہے ہیں۔ آپ 2 دن پہلے چلے جائیں اور میں بعد میں آ جاؤں گی۔ بہتر ہے میں کل ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم پرسوں رات یہاں سے روانہ ہونا، چوتھے دن صبح کو میں پنڈی اسٹیشن پر تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ پروگرام طے کرنے کے بعد میر صاحب گھر آئے۔ انہوں نے بیگم کو بتایا کہ صبح وہ کراچی دورے پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضروری سامان سوٹ کیس میں بند کر کے رکھا، بستر وغیرہ بھی تیار کیا۔ دوسرے دن صبح بینک گئے، وہاں جا کر 15 دن کی رخصت لی۔ سیکرٹری سے مل کر 5000 روپیہ بینک سے جعلی چیک لکھ کر نکلوایا۔ اسٹیشن پر آئے اور پنڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی رات وہ مری پہنچے۔ جو کوٹھی انہوں نے نجمہ کے لیے خریدی تھی اس کی ایک چابی ان کے پاس موجود تھی۔ یہ کوٹھی مری سے 5 میل اس طرف تھی۔ انہوں نے چوکیدار کو جگایا، دروازے کھلوائے، بستر لگوایا۔ کھانا وہ پنڈی سے کھا کر آئے تھے اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے ساری کوٹھی کی صفائی کروائی، پنڈی سے لائے ہوئے پردے لگوائے، صوفوں پر کپڑا چڑھوایا، بستروں پر نئی چادر بچھوائی، کھانے پینے کا بھی ضروری سامان منگوا کر باورچی خانے میں لگوایا۔ اگلی صبح وہ پنڈی آئے، اسٹیشن پر آ کر اس گاڑی کا انتظار کرنے لگے جس میں نجمہ آ رہی تھی۔ گاڑی 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ یہ وقت میر صاحب نے ریفریشن روم میں چائے پی کر گزارا۔ خدا کر کے گاڑی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی۔ میر صاحب ایک طرف ہو کر کھڑے ہوئے۔ فرسٹ کلاس ڈبے میں سے نجمہ مسکراتی باہر آئی۔ میر صاحب نے قریب جا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ بڑی تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ساڑی کے اوپر فرقہ کوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے تھے۔ یہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر دونوں مری والی کوٹھی میں آئے۔ اب انہیں کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ وہ دنیا والوں کے برے بھلے اموروں کے جنجال کو بہت پیچھے چھوڑ کر قدرت کی آغوش میں آ گئے تھے۔ نجمہ اس لیے مطمئن تھی کہ اسلم کی دھمکی کا خدشہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور میر صاحب اس لیے خوش تھے کہ وہ گھر والوں سے دور اب رات بھی نجمہ کے ساتھ گزار سکیں گے۔ چنانچہ یہاں بھی ایک نئی قسم کی عیاشیوں کا دروازہ کھل گیا۔ ہر روز شراب و رباب کے دور چلنے لگے۔ رات کے رنگین تر ہوئی، روپیہ پانی کی طرح خرچ کیا جانے لگا۔ ایک ٹیکسی 24 گھنٹے ان کی خدمت کو کوٹھی کے باہر کھڑی رہتی۔ صبح وہ مری چلے جاتے، سارا دن مری کے اعلیٰ قسم کے ہوٹلز اور سیر گاہوں میں تفریح ہوتی۔ نجمہ ہر روز شاپنگ کرتی، اس نے ڈھیروں کپڑے، پرس، عطریات اور دوسری چیزیں خریدی۔ رات کا کھانا کوٹھی پر کھایا جاتا کیونکہ رات کو انہیں شراب پینی ہوتی اور مری کے کسی ہوٹل میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ دن پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ 15 دن چٹکیوں میں بسر ہوئے۔ میر صاحب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نجمہ کا دل واپس آنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خادمہ کو وہیں بلایا اور میر صاحب کو رخصت کر کے وہاں رہ گئے۔ دوسرے دن اس نے پرویز کو بھی بلوایا۔ نجمہ کے پاس کافی پیسے تھے، اب ان دونوں کی عیاشیاں شروع ہو گئی۔ پرویز نے نجمہ کو پھر خبردار کیا کہ کہیں وہ اتنی آگے نہ نکل جائے کہ پھر اس کے لیے میر صاحب کے چنگل سے نکلنا محال ہو جائے۔ نجمہ نے کہا، میں اپنا پارٹ ادا کرنا خوب جانتی ہوں، تم بالکل بے فکر ہو۔ پرویز نے شراب کا گھونٹ لے کر کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میر صاحب اتنے روپے اور کہاں سے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک دیانتدار بینک مینیجر اتنی عیاشیاں بھی کبھی کر سکتا ہے؟ نجمہ نے کہا، کوئی چکر چلایا ہوگا بینک میں۔ میرا تو خیال ہے کہ میر صاحب غبن کر رہے ہیں، صبر کریں۔ لیکن نجمہ، اس میں ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر میر صاحب پکڑے گئے، انہوں نے ہمارا نام لیا تو پولیس ہم سے بھی پوچھ گچھ ضرور کرے گی۔ گھبراؤ نہیں، ہماری سوشل حیثیت اتنی اونچی ہے کہ پولیس کو ہم پر کبھی شک نہ ہوگا۔ تو لاؤ، پھر اسی خوشی میں ایک جام اور ہو جائے۔ اور دونوں نے جام ٹکرائے۔ ایک رات اسلم نے جی میں کچھ ٹھانی اور جیب میں چاقو رکھ کر سیدھا نجمہ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ نجمہ پہاڑی پر گئی ہے۔ اس نے چوکیداری سے نجمہ کی کوٹھی کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آخری گاڑی میں سوار ہو کر صبح پنڈی آیا۔ پنڈی آ کر اس نے شام ہونے کا انتظار کیا۔ شام کو جو آخری بس مری کو جاتی تھی، اس میں سوار ہو کر مری کی جانب چل پڑا۔ اس رات نجمہ پرویز کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہیٹر جلا کر لحاف میں ڈبکی ناول پڑھ رہی تھی۔ پرویز دوسرے کمرے میں بیٹھا شراب کا جام پاس رکھے ریڈیو سن رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اونگ بھی رہا تھا۔ سردی بہت تھی اور بڑی تیز سرد ہوا چل رہی تھی۔ اچانک کھڑکی کا پٹ کھلا۔ اسلم چپکے سے اندر آ کر نجمہ کے پاس کھڑا ہوا۔ نجمہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور سہم گئی۔
آواز اس کے حلق میں رہ گئی، لیکن اس نے اسلم پر اپنی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، اسلم تم یہاں کیسے؟ کوئی اطلاع بھی نہ دی۔ اسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے ساتھ چلو، میں اسی وقت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نجمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا تاکہ پرویز دوسرے کمرے میں سن لے۔ پاگل ہو گئی ہو اسلم؟ بھلا اس طرح بھی کبھی شادی ہوئی ہے؟ بکواس بند کرو۔ اچانک پرویز نے یہ الفاظ سنے تو فوراً ریڈیو بند کیا۔ اسلم ریڈیو کی آواز بند ہونے سے چوکنے ہو گیا۔ اتنے میں پرویز بھی اندر آیا۔ اس نے آتے ہی گرج کر کہا، کہیے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ نکل جا، نہیں تو ابھی پولیس کو بلواتا ہوں۔ نجمہ بھی غصے میں آئی، آخر تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم 2 ٹکے کے آدمی اور روز ایک دھمکی دے کر چلے جاتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم جیسے بیکاری سے شادی کر لوں گی؟ اس خیال کو اپنے دل سے نکالو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہیں تو ذرا شرم نہیں آتی؟ پرویز نے نفرت سے کہا، ارے تو بےغیرت ہے، بےغیرت۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو جب تم نے گھر سے نکلوا دیا تھا تو ڈوب کر مر گیا ہوتا۔ اسلم کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اس کے کانوں کی لویں سرخ ہو کر دھڑکنے لگی۔ اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ جیب سے 1 فٹ لمبا چاقو نکالا اور نجمہ پہ حملہ کر دیا۔ نجمہ بھاگ کر دوسری طرف ہٹ گئی۔ بیچ میں پرویز آیا۔ اسلم نے پرویز پہ حملہ کیا۔ نجمہ نے شور مچایا۔ پرویز نے بچنے کی کوشش کی، لیکن چاقو کے 3 وار اس پر ہو چکے تھے، 2 رانوں پر اور 1 کمر پر۔ وہ خون میں لت پت بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس دوران میں نجمہ وہاں سے بھاگ کر دوسری کوٹھی میں پناہ لے چکی تھی۔ اسلم نے اپنے سامنے ایک لاش کو خون میں لت پت دیکھا تو ڈر گیا۔ چاقو وہیں پھینکا اور کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ اسی اثنا میں وہاں ارد گرد کے لوگ اندر آئے۔ انہوں نے فوراً پرویز کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور مریخ ہاسپٹل کی طرف اٹھ دوڑے۔ لوگوں نے اسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسلم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ارد گرد کی پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اسی وقت پولیس کو فون کیا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد پولیس وہاں آئی۔ انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا، قاتل کے پاؤں کے نشانات کی تصویریں لی۔ چاروں طرف پہاڑیوں میں مسلح سپاہی قاتل کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ اسلم کوئی 3 میل نیچے ایک بہت بڑی چٹان کے عقب میں سڑک سے 1 فرلانگ ہٹ کر ایک چشمے کے کنارے کوٹھ میں اپنا آپ چھپائے اکڑو بیٹھا تھا اور اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پرویز اگرچہ سخت زخمی ہوا تھا، لیکن بروقت طبی امداد مل جانے سے وہ بچ گیا۔ پولیس نے اس کے اور نجمہ کے بیانات کی روشنی میں اسلم کے خلاف مقدمہ تیار کیا۔ اب پولیس اسلم کی تلاش میں مصروف ہوئی۔ جب اس سانحے کی خبر میر صاحب کے کنبے کو ملی تو وہاں ایک کوہرام مچا۔ میر صاحب دک سے ہو کر رہ گئے۔ انہیں ایک تو بیٹے کے اقدام قتل کا صدمہ تھا، دوسرے ان کے مفروغ ہونے کا دکھ، اور تیسرے اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں اس مقدمے بازی میں ان کا بھید فاش نہ ہو جائے۔ اسلم کی ماں کو تو اسی وقت غش آیا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے۔ بڑی مشکل سے بیگم کو ہوش میں لایا۔ اس نے اپنا سر پیٹا اور سارا الزام اپنے خاوند پہ دھرا، جس نے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بہرحال اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پولیس ان کے گھر بھی آئی، پوچھ گچھ ہوئی۔ میر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تو 1.5 مہینہ ہوا اسے گھر سے نکال دیا۔ پولیس اسلم کے دوست کو ملی، اس کے دفتر میں گئی، ہوٹل سے اس کے سامان پہ قبضہ کیا اور اسے سربہر کر کے تھانے روانہ کیا۔ اسلم کی تصویر اخبارات میں شائع کر دی گئی۔ اس کے الگ اشتہارات بھی چھاپ کر سارے ملک میں تقسیم کر دیے گئے۔ ہر شہر کے تھانے کو اطلاع دی گئی۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 ہفتے کے بعد اسلم کراچی سے گرفتار ہو گیا، جبکہ وہ بصرے کے جہاز میں ایک جعلی پاسپورٹ کے ذریعے سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب باقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ میر صاحب بڑی ذہنی کوفت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک طرف ان کا بیٹا تھا، دوسری طرف نجمہ کی موت اور اس کی عزت کا سوال تھا۔ بیگم نے رو کر ان سے التجا کی کہ اپنے بچے کی خاطر اس مقدمے میں وکیل کیجیے اور اسے بچانے کی کوشش کریں۔ آخر باپ کی محبت غالب آئی اور میر صاحب نے ایک وکیل تیار کیا۔ انہوں نے نجمہ سے مل کر اپنی پوزیشن صاف کی اور ایک دوسرے سے وعدے کیے کہ اس مقدمے میں میر صاحب کا یا نجمہ کا بلا واسطہ کسی طرح سے بھی ذکر نہیں آئے گا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ میر صاحب نے بینک سے مزید غبن کر کے اپنے بچے پر روپیہ پانے کی طرح بہانا شروع کیا۔ تیسری پیشی پر اسلم کی ضمانت ہوئی، وہ گھر آیا، مقدمے کی کارروائی جاری رہی۔ پرویز اور نجمہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ میر صاحب کو اس مقدمے میں شکست ہو یا وہ ملوث ہوں، کیونکہ اس طرح انہی کا نقصان تھا اور مقدمے کی نوعیت بھی سنگین تھی۔ اس کے باوجود پرویز اور نجمہ میر صاحب کا روپیہ ہضم کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ گواہوں کو منحرف کروانے، بیانات بدلوانے اور دوسری کئی قسم کی باتوں کے لیے میر صاحب آئے دن روپے لیتے اور اڑا دیتے۔ 6 ماہ تک مقدمہ چلتا رہا۔ جس دن فیصلہ ہونے والا تھا، میر صاحب درکتے دل اور تھکے ہارے جسم کے ساتھ عدالت میں کھڑے تھے۔
اسلم مظلوموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ عدالت نے اسلم کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی۔ میر صاحب دم بہت ہو کر رہ گئے۔ پولیس نے مجرم کو ہتھکڑی ڈالی اور بس میں سوار کرا کر جیل میں لے گئے۔ نجمہ اور پرویز میر صاحب کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ میر صاحب نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا گھر آئے۔ راستے میں کئی بار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہیں اسلم کا وہ اداس چہرہ نظر آ رہا تھا جب انہوں نے اسے پولیس کے ساتھ بس میں سوار ہوتے دیکھا۔ جب گھر میں خبر پہنچی تو بیگم بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ سلمہ نیم جان سے ہو کر بت بنی بیٹھی رہی۔ 2 روز تک گھر میں کچھ نہ پکا۔ ہر طرف ویرانی چھائی رہی۔ اسلم کی ماں غم سے آدھی رہ گئی۔ میر صاحب کے بال کمپٹیوں پر سفید ہو گئے۔ غم سے وہ بھی نڈال ہوئے۔ 1 ہفتہ اس ویرانی اور تباہی میں گزرا۔ دوسرے ہفتے جیل میں اسلم سے ملاقات کی۔ اسلم کا چہرہ اتر گیا تھا، پھر بھی اس نے ماں کو اور باپ کو حوصلہ دیا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ صبر اور ہمت سے کام لیں اور مجھے موقع دے کہ میں بھی مصیبت کے دن ہمت سے کاٹ سکوں۔ 7 سال کوئی بڑی بات نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ نیک چلنے سے اندر دن گزاروں۔ اس طرح کچھ سزا معاف ہو جائے گی۔ میں جلد باہر آؤں گا اور باہر آ کر ساری عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی اور آپ کو مصیبت کے یہ دن دیکھنے پڑے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ وقت نے غم کو کچھ ہلکا کیا، زخموں کو کسی حد تک مندمل کر دیا، لیکن ماں کو غم نے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا اور مستقبل طور پر بیمار رہنے لگے۔ تقریباً یہی حال سلمہ کا تھا، مگر تقدیر اپنا وار کر چکی تھی۔ انہیں ہر حالت میں یہ غم اٹھانا ہی تھا۔ میر صاحب نے غلط غم کرنے کے لیے نجمہ کے ہاں جا کر زیادہ پینا شروع کر دی۔ نجمہ بھی میر صاحب کو خود لبھانے لگی۔ میر صاحب نے اب بینک سے بے دریغ روپیہ غبر کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح وہ روپیہ نکالتے اسی طرح نجمہ کے ہاں جا کر اسے عیاشیوں میں لٹا دیتے۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ اب انہیں برے بھلے کی تمیز نہ رہی تھی۔ ایک بار تو ان کے سیکرٹری نے بھی انہیں کہا کہ وہ اتنی تیزی سے روپیہ نہ نکلوائیں کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ راز فاش ہو جائے، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میری زندگی ناکام زندگی ہے، میرا بچہ جیل میں ہے، بیوی میری صدا کی روگی ہو گئی ہے، میں اگر شراب نہ پیوں تو کیا کروں؟ لیکن حضور یہ آپ کے خاندان کی اور آپ کی عزت کا معاملہ ہے۔ افریقہ والے تاجر کا پرسوں شاید خط آیا تھا۔ کیا لکھا تھا خط میں؟ سیکرٹری نے کہا اس نے اپنے اماؤنٹ کی تفصیل مانگی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے کاغذات تیار کر کے بھجوائے، مگر حضور اگر آپ نے اتنی جلد بازی اور شدت سے کام لیا تو میرے لیے اس راز کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میر صاحب نے آنکھ بھر کر کہا کوشش کروں گا۔ رات کو انہوں نے نجمہ سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ بے حد اداس تھے اور بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ نجمہ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کر کے کچھ وقت جہاں کے ہنگاموں سے دور پہاڑ پر جا گزاروں۔ نجمہ نے کہا میں نے کب انکار کیا؟ میر صاحب کے رگوں میں زندگی کی نئی لوڑ دوڑ گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی اور دل کی گہرائیوں سے آپ سے بات کی ہے۔ میر صاحب نے نجمہ کا ہاتھ چوما۔ تو کیا تم تیار ہو دل و جان سے؟ تو پھر ہم کلی پنڈی جا کر سول میرج کرتے ہیں اور وہاں سے ہنی مون مناتے مری چلے جائیں گے۔ نجمہ نے سوال کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اداس ہو کر سر جھکایا۔ میر صاحب بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بے چینی سے کہا کیوں تم اداس ہو گئی؟ نجمہ کی آنکھوں پر جعلی آنسو چھلک پڑے۔ اس مکار عورت کو آنسو بہانے میں بڑی مہارت تھی۔ میر صاحب بے چین ہو کر نجمہ کا منہ چوم کر بولے خدا کے لیے مجھے تو بتاؤ کہ آخر تمہیں کس چیز کا دکھ ہے؟ کون سی چیز تمہیں شادی کرنے سے روک رہی ہے؟ نجمہ نے بڑے دردناک انداز میں میر صاحب کی طرف دیکھا اور رومال سے پلکوں پر آئے آنسو پوچھ کر بولی زبان زیب نہیں دیتی، تم بات تو کرو نجمہ، کس منہ سے کروں؟ خدا کے لیے میرے صبر کا امتحان نہ لو، میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کروں گا۔ کہیں آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگیں گے؟ نجمہ مجھے اصل بات بتاؤ۔ جب نجمہ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، میر صاحب شکار ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اس نے آنکھیں جھکا کر کہا بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اس سے کچھ قرض بھی لیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میں آپ سے نہیں ملی تھی۔ میر صاحب نے کہا کون ہے وہ؟ پرویز۔ پرویز؟ ہاں پرویز۔ میں کیا کرتی؟ مجبور تھی، شادی کا وعدہ کر سکتی تھی، اپنی عزت نہیں بیچ سکتی تھی۔ پرویز نے مجھے اس شرط پر روپیہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اپنی شرط پوری کرنے کو کہا، مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی روپیہ ادا کر سکتی، اسی لیے میں آپ سے محبت ہوتے ہوئے بھی شادی کے نام سے گھبراتی ہوں اور آپ کو کبھی کچھ نہیں کہتی۔ میر صاحب نے بے چینی سے کہا
کتنے پیسے دینے ہیں پرویز کو؟ نجمہ نے منہ ڈھیلا کر کے بڑے آرام سے کہا 30,000 روپے۔ میر صاحب تو ایک بار چکرا گئے۔ انہوں نے سر صوفے کی پشت سے لگایا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ نجمہ نے فوراً ٹسوے بہانا شروع کی اور بولے، میں آپ کو اتنی پریشانی نہیں دے سکتی، اب خدا کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑے۔ میری قسمت میں آپ کی محبت کی جدائی لکھی ہے، میں کسی طرح صبر کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ اگر قسمت میں آپ سے ملاپ نہیں رکھا تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی، جو کہ مجھے ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن آپ کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کروں گی۔